अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। वहाद, आज आपने जद्दान भाई से मिलने जाना था। अन्नाबिया ने करीब चौथी मरतबा कमरे में दस्तक दिए हुए कहा था। तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही जद्दान भाई की? वह तकिए से सर उठावे कदर जताकर बोला तो अन्नाबिया घबराए। नहीं, वो उन्होंने कहा था कि आपको याद करवा दो। बड़बड़ाई, नाश्ता रेडी करो, मैं आता हूँ। उसकी बड़बड़ाहट पर सीधा बैठा था, जबकि अन्नाबिया हैरान हुई थी। वह बहुत ही कम काम उसको कहता था। वह नाबिया को देखे वॉशरूम के जाना पड़ा, लेकिन फिर रुका था। वार्डरोब से मेरा यूनिफॉर्म निकाल कर रेडी करो, उसकी कदर संजीदगी से किया गया था, जबकि वह कपकपा गए थे। नहीं वहाज। उसने सराइये से नफी की तो वह हाथ जाढ़ाना तेवर लिए उसके जाना बैठा। उसका हाथ सख्ती से थामा, गोया बहाना ही ढूंढा हो उसका हाथ पकड़ने का। जब से जब दोबारा बहाल हुई थी, वो खुश रहने लगा था। 2 दिन में ही उसके चेहरे की रौनक बहाल हो गए थे, और अनाबिया से भी उसका रवैया कुछ बेहतर हो रहा था। क्यों नहीं प्रेस करोगी तुम? मेरा हक नहीं है वहाज, मेरी वजह से आपकी जाप की थे। वो नजर चुराए हुए बोले थे। तुम्हें किसका हक है? फिर किसका हक है, जरा ये भी बता दो। उसने हाथ को हल्के से दबाया, लेकिन उसका मजबूत हाथ अनाबिया के नाजुक हाथ को अच्छा हाथा सुर रखा गया था। तभी वो करहाई थे। मेरा ही है, पर आप अक्सा को कहते। वो आज पहली मरतबा उसे इनकार करते। दिल में अफसोस भी था, लेकिन वो आज वहाज को मजीद तकलीफ नहीं दे सकते थे। वो मेरी बीवी नहीं है, तुम मेरी बीवी हो। तुम पर फर्ज है मेरा हर काम। वह घुराया था, लेकिन ना जाने क्यों उसका यह तीखा सा लहजा उसकी समात में मिठास खोल गया था। उसने घनेरी पल के उठाकर उसको देखा। गोया तस्दीक चाहिए। जाओ यूनिफॉर्म प्रेस करो, कल से लॉन्ड्री से प्रेस करवा लूंगा। फिलहाल मुझे याद नहीं रहा था, और फजूल बातें मत सोचा करो। उसे नरमी से कहकर उसका हाथ छोड़ा और वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन यक हाथ उसे झटका लगा था। उसकी पूछ से लगती अपना गाल भी उसकी पूछ से जोड़ चुके थे। उसका हाथ सीने पर महसूस किया। ना जाने क्यों वहाज को आज पर तैश नहीं आता। एक सुकून अमेज लम्हा दोनों के दरमियान में हायल हो गया था। इस लफ्ज को सुनने के लिए मैंने बहुत इंतजार किया। आप नहीं जानते आज आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। वह फटते जज्बात से बोलते हुए यक हाथ रोए थे, जबकि वहाज बेहिस व हरकत खड़ा रहा। उसकी खुशी का गोया कोई जवाब उसके पास नहीं था। अन्नाबिया की दिबी हिस्कियों को वहाज की आंखें लबो बहजा दोनों बीच में मजबूर किया था। चंद पल इन महसूस कुन लम्हात के नजर हुए। वहाज उसका हाथ थामना चाहता था, पर अक्सा के वाह पर वहाज होश में आया। उसने फौरी अनाबिया के बाजू अपने सीने से हटाई और वॉशरूम के जाना बढ़ गया। बिना मुड़े उसने अनाबिया को तही दामन ही तो काट दिया था। उसके हाथ में अपने पहलू में गिरे रह गए थे। अश्क बेपनाह सी आंखों से बहने लगा था, गोया उसका बिना कोई मोहब्बत का लम्हा जताए हुए जाना दिल को घायल कर गया था। शायद आपकी मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं है। उसने आंसू रगड़े दरवाजे को देखा था। उसका यूनिफॉर्म वार्डरोब से लेकर उसने बामुश्किल प्रेस किया। ये सब काम उसने कभी नहीं किए थे, लेकिन आज उस शख्स की हाथ वो हर काम करना चाहते थे। वो यूनिफॉर्म बेड पर रखकर मुड़ने लगे, जब वह हाथ शावल गले में तोले लटकाए बाहर आया। वो शर्ट लेस था, बालू से पानी की बूंदे टपक गए थे। अनाबिया का चेहरा सुरख हुआ, पर उसने वहाज की जन्म दोबारा नहीं देखा था। अभी कुछ देर पहले की बेरूही उसे अच्छे से असबर थी। तुम नाश्ता करो, मुझे देर हो रही है। उसने आईने में उसका अक्स देखे हुए कहा था। वो अब वेस्ट पहन चुका था। अनाबिया ने नजर उठाकर उसको देखा। गोया कहा हो कि खुद ही तो नाश्ते का कहा था, जाओ नाश्ता कर लो। उसने सच पास से कहकर नाबिया को वहां से चलने पर मजबूर कर दिया था। वो बीकी आंखों को झपकते हुए बाहर निकल गई। वहाज ने ब्रश ड्रेसर पर रखा और आंखें मीचकर अपने दिल की कैफियत को नजरअंदाज किया था। जैन, उसने अपना पहलू में देखा तो वो वहां पर नहीं था। जरी को खौफ गिरने लगा था, कहीं वो फिर से तो नहीं चला गया। वो हाल ही पहलू को देती हुई सुन हुए थे। दूसरी जन्म देखने की उसमें हिम्मत ना थे। मैं यही हूँ मेरी जान। जैन उसके करीब दराज होकर उसके गाल पर अपने हाथ रखे उसका रुख मोड़ गया था। अपने सामने उस शख्स को सफेद शलवार सूट में देखे जरी की सांस बहाल हुई थे। डर गई थी तुम? उसने झुककर सभी पेशानी छुई, गोया इतने दिनों की जुदाई का एक और असाला किया। नहीं, मुझे लगा आप। उसके लम्स पर वो खामोश हुई थी। आप कभी नहीं जाऊंगा, खुद को इत्मीनान दिलवाओ। वो मुस्कुराया तो जरी के लाबी फैले थे। उसकी मुस्कुराहट जैन को महसूस करने लगी थी। थोड़ी का हम अपनी जानब बुलाने लगा था। जरी ने उसकी निगाह बाम कर सीने पर हाथ रखा था। भूख लग रही है, वह मुंह बसोड़ती भी बोली, और जैन को हाथ दर्जा प्यारे लगे थे। मेरे करीब आने पर ज्यादा ही भूख नहीं लगने लगी? वह नाक से लाए हुए बोला था। ऐसा नहीं है, इतने दिनों से मैं वो सूप वह रूखा पीखा सा खाना खा रही हूँ, तब भूख ज्यादा लगती है। वह बोझल होती हुई पलकों से बोले, आज से मैं भी तुम्हारे साथ सूप और फीका खाना खाऊंगा। उसके दोनों जानब हाथ जमाए वो गंभीरता से बोला, आप क्यों जैन, आप तो ठीक है ना? मेरी जिंदगी तो बीमार है। उसने जरफिशान को लाजवाब सा कर दिया था। मैं रखी को कहता हूँ, आज हम दोनों के लिए एक जैसा नाश्ता लाए। वो सीधा हुआ, नहीं आप
سب کیا سوچیں گے، اور آپ کی اماں غصہ کریں گی کہ میں آپ کو اپنے جیسا بنا رہی ہوں۔ انہیں بھی پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا ان کی بہو سے کتنی محبت کرتا ہے۔ انہیں محبت نہیں لگے گی انہیں۔ وہ کہتے کہتے رکی، کوئی بھی طرح لفظ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ زین چودھری کی ماں تھی۔ ایک دن ان کا رویہ تمہارے ساتھ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے اس کے ہم کو چو ہی لیا تھا۔ ہم زین کو اگلے ہی پال مسکراتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ زرین نے اپنی گنہری پلکوں کو جھکایا۔ اس کا یہ دل فریب سا انداز زین کو اس کا مزید اسیر کر گیا تھا، پر اپنے دل پر قابو پائے وہ سیدھا ہوا تھا۔ زری نے بوجھ سانس بحال کیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر بھی باہر نکلا ہی تھا جب سامنے صدیقہ بیگم اور رکھی کے ساتھ ایک اور ملازمہ کو دیکھ کر چونکا۔ خیریت؟ اس نے صدیقہ بیگم کو دیکھا۔ ہاں، وہ ظرفیشاں کو ناشتہ کروانا تھا۔ رکھی اسے ذرا تیار کر دے اور یہ زخم کی مرہم پٹی کر دے گی۔ بیٹے کے سامنے وضاحت انہیں پہلی مرتبہ عجیب لگے تھے۔ آپ زری کے لیے آئی ہیں؟ زین نے تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے میری بہو ہے، اسی کے لیے آؤں گی نا۔ تم دونوں جاؤ اندر۔ اس نے رکھی کے ساتھ دوسری ملازمہ کو کہا۔ اماں؟ وہ خوشگواری سے بولا، میں اپنے رویے کے معافی مانگ کر وہ ازالہ نہیں کر سکتی جو میں اس کا خیال رکھ کر کر سکتی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اماں۔ وہ شرارت سے گویا ہوا۔ شریر؟ انہیں اس کے چہرے پر چپت لگائی تھی۔ زین نے انہیں سینے سے لگایا تو صدیقہ بیگم کی آنکھیں بھیگی۔ دولت کے نشے نے مجھے انسانی رویوں سے بالکل ہی لا تعلق کر دیا تھا۔ میں تیرے لیے بھی ایک امیر گھرانے کی لڑکی چاہتی تھی تاکہ اپنے خاندان والوں کو بتا سکوں کہ میری بہو اچھی خاصی جائیداد کی مالک ہے۔ لیکن پھر ظرفیشاں آ گئی۔ اس کے کردار کا داغ مجھے اس سے مزید نفرت پر مجبور کر گیا، اور کچھ تیرا اسے اہمیت دینا، لیکن میں شاید غلط تھی۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا شجیہ کو بچانا چاہتا اور وہ گولی خود کھا لی۔ وہ لڑکی بہت ہی شفاف ہے زین۔ میرے شہزادے بیٹے کے لیے وہ شفاف اور مخلص لڑکی ہی بہتر ہے۔ زین کے دل سے ایک بوجھ سرکا تھا۔ اس نے ماں کے سر پر لب رکھے۔ مجھے خوشی ہوئی اماں کہ آپ کا دل بدل گیا۔ بس بابا بھی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ زین کی پیشانی چوم کر وہ خوش دلی سے بولی تھی، اندر چلیں، آپ کی بہو بھی ذرا خوش ہو جائے گی کہ اس کی ساس آئی ہے۔ وہ ماں کے گرد ہاتھ پھیلائے ہوئے بولا تو انہوں نے زین کو گورا۔ وہ اندر آئے تو رکھی اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر چکے تھے۔ اماں؟ وہ صدیقہ بیگم کو دیکھتے ہوئے حیران ہوئی، لیکن پھر اسے خوف نے بھی گھیرا تھا۔ اس نے زین کو مدد طرف نظر سے دیکھا۔ رکھی، دھیان سے بٹھا زری کو۔ وہ زری کو دیکھے وہ بولی تھی، جبکہ ان کا زری کہنا ان کے لیے ایک اور جھٹکا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی آگے آئی اور پھر اس کے قریب رکی۔ ظرفیشاں نے کمفرٹر مٹھی میں دبوچ لیا، جبکہ زین پاسے پر کھڑا سینے پر ہاتھ باندھ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب جھکی تو زری نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اس کی پیشانی پر نرم و شفقت بھرا ہوا لمس زری کو ہلا گیا تھا۔ اس نے جٹ آنکھیں کھولی۔ زین اس کا ہاتھ سیاہ رکھا کر، میری بہو کو ذرا سی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور جھٹکا تھا زری کے لیے، جبکہ زین اپنی مسکراہٹ سے میٹے زری کو وہیں دیکھ رہا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تیری؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ زری نے اپنی حیرت پر قابو پائے اسباب میں سر ہلایا، جبکہ زین تشکر سے مسکرا کر اپنے رب کا بھی شکر گزار ہوا تھا۔ تمہاری میڈم کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا؟ یزدان نے روز سے پوچھا تھا، جو یزدان سے ہفا آتی ہے۔ اب تم اپنی میڈم کے ساتھ لینا بند کر دو مس روز۔ سنم ان کی محبت دیتی بھی حیران ہوتی۔ وہ سب ایک دوسرے کے اپنے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کی محبت، ان کا ایک دوسرے سے ہنسی مذاق انہیں ایک بھرپور فیملی بنا رہا تھا۔ سنم کو ایک بار پھر سے شدت سے رونا آیا تھا، جو سراسر شایاں ساگر کی وجہ سے تھا۔ کیا ہوا سنم؟ روز پر فکر انداز میں گویا ہوئی۔ کچھ نہیں ہوا روز، تم فکر نہ کرو، اسے اپنا لاڈلا بھائی یاد آ رہا ہے۔ باسط بھی ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا تھا اور چیئر کھسکا کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سنم میں بلا وجہ پہلو بدا۔ مجھے نہیں یاد آ رہی ان کی، وہ نحوست سے بولی، جبکہ باسط نے ابروج کھا کر سنم کو دیکھا تھا، جو ناشتے کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، لیکن اس کی ساری حساسیات باسط کی جانب تھی۔ باسط بیٹا ناشتہ کھا لو۔ یزدان نے اس کی توجہ ناشتے کی جانب دلوائی تو سر پر ہاتھ پھیر کر آ گیا۔ روز، تبیر کو بلا کر لاؤ، ورنہ تمہاری میم کو میں بلا کر لایا تو ہماری لڑائی مزید ہوگی، اور اس لڑائی کا مرکز ہوگا میرا سالہ۔ وہ دانت پیسے ہوئے بولا تھا، جبکہ سنم کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ باسط نے اس کی پلیٹ اپنی جانب کی اور اس میں سے بوائل ایگ کا بڑا سا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا۔ وہ شاید گڈ ڈائٹ کی عادی تھی، جبکہ باسط کو پراٹھے کے بنایا ہوا ناشتہ ادھورا لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ پار سے پراٹھا اٹھا کر پلیٹ میں رکھا، جبکہ سنم اب بھی حیران تھی۔ بات کرنا وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ منہ بنا کر جوس کا گلاس لبوں سے لگا کے، باز، آپ کے سالے کا ایک اور دشمن بھی یہیں بیٹھا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے خطرناک دشمن تو کوئی نہیں ہوگا۔ باسط کے کھلے طرز پر سنم کا جوس حلق مٹکا تھا، جو کھانسی کا باعث بنا تھا، جبکہ یزدان نے پوری آنکھوں سے اسے گھورا، لیکن آج گویا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ سنم بجھنا سے کھانسی باسط کو بھی یکخت پریشان کر گئی۔ اس نے بے سادہ اس کی کمر سے ہلائی، پر اس کی کھانسی، جبکہ یزدان بھی کھڑا ہو کر اس کی جانب آ چکا تھا۔ باسط،
اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گیا، اسے روم میں لے کر جا۔ یزدان نے روز کو اشارہ کیا، جبکہ تعبیر نے فوری یزدان کو بازو تھام کر پیچھے کی جانب کیا۔ تعبیر کب وہاں پر آئی یزدان جان نہیں پایا تھا۔ وہ یزدان کو پیچھے کیے خود آگے بڑھ کر اس کی کمر سے لانے لگے، جبکہ یزدان تعبیر دانت پیس کر تعبیر کو دیکھنے لگے تھے، جو اسے گر کو ایک بار پھر سے صنم کی کمر سے لا رہے تھے۔ اسے اکثر ایسے پرابلم ہو جاتی ہے، تم پریشان مت ہو، اس نے باسو کو دیکھے سنجیدگی سے کہا تھا، جو کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے رومال نکال کر اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ صنم اس کی فکر پر ایک بار پھر سے شرمندہ ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ وہی تھے جس کے ساتھ اس نے برا کیا تھا، اور وہی آج اس کی ذرا سی کھانسی پر گھبرا گیا تھا۔ تم اسے کمرے میں لے جاؤ اور روز صنم کو ذرا ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، روز صنم کو زیادہ ٹھنڈا پانی نقصان دیتا ہے، اس کا گلا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ صنم اپنی میڈیسن کا باسط کو بتا دینا، اس نے وضاحتی انداز میں کہہ کر صنم کو دیکھا تھا۔ انداز سنجیدہ تھا لیکن فکر سے بھرپور۔ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ اس نے باسط کو بھیگی نم آنکھوں سے دیکھا، گویا کہا ہو کہ کیا ہم میں اتنے فاصلے سمٹ آئے ہیں کہ تمہیں کچھ بتا سکوں۔ باسط محض اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ جاؤ اپنے کمرے میں ناشتہ بھی وہیں کھا لینا، صنم کو حکمی انداز میں کہتا وہ چیئر کھسکا کر بیٹھی جہاں کچھ دیر پہلے یزدان پرجمان تھا، یعنی سربراہی کرسی پر۔ آفتاب بھی وہاں پر بیٹھے تھے۔ یزدان نے آنکھیں پھر سے پھیلی سی اسے نفی میں سائڈ لایا اور دوسری چیئر کھسکا کر بیٹھا۔ اسے اپنی پلیٹ اٹھانی چاہیے، لیکن تعبیر نے اس میں سینڈوچ رکھا۔ ناراض لوگ اپنی پلیٹ کا استعمال کریں۔ باسط اور صنم کے جاتی اس کی شرارت کی رگ پھڑکی تھی۔ میں اپنی پلیٹ سے کھا رہی ہوں، وہ سینڈوچ کی بائک دیے ہوئے نوبت سے بولے، یہ میری پلیٹ ہے۔ اس نے پلیٹ کو مزید اپنی جانب کیا تو یزدان نے اس کے ہاتھ سے سینڈوچ لے کر ایک بڑی سی باٹی اور باقی چھوٹا سا ٹکڑا اسے واپس پکڑا دیا۔ تعبیر کا نوالا منہ میں ہی رکا۔ اس نے یزدان کو خون ہوا نگاہ سے گورا تھا، جبکہ وہ مزے سے سینڈوچ حلق سے اتار گیا اور تعبیر کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹکڑا بھی منہ میں ڈالا۔ یزدان وہ دانت پیستے ہوئے گھرائی، صنم آپ کی کزن اور میری بہنوں جیسی ہے، اور میں اسے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا کیونکہ مجھے اپنی جان بہت ہی پیاری ہے۔ اس کی جانب جھکی وہ سرگوشانہ بولا اور اگلے ہی پل اس کا چہرہ دہکا گیا تھا۔ اس کا یوں دھوکے سے اس کا گال چوم لینا تعبیر کو ہمیشہ سٹپٹانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ شرم کرو، ہم لاؤنج میں موجود ہے، وہ تیکھے پن سے بولتی بے ساتھ گال رگڑ چکے تھے، گویا ناراضگی ہونس قائم ہو، لیکن اس کی باتوں نے اسے چھپنے پر مجبور کیا، یعنی وہ سمجھ چکا تھا۔ تو کیا خیال ہے، کمرے میں چلیں؟ آپ کی ساری ناراضگی دور کرنے کا ہنر یہ شخص اچھے سے رہتا ہے۔ گال سے لائیو سے تعبیر کو پھر بکھلایا تھا۔ شٹ اپ، ناشتہ کرنے دو، اب تم نے میرا سینڈوچ کھایا تو میں تمہارا ساتھ ناشتہ نہیں کروں گی، تو میں دوبارہ تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی کیپی چھپا کر انگلی اٹھائے ہوئے سے وارن کیا۔ یزدان نے اس کی انگلی کو آج پھر اپنی انگشت میں قید کر لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سینڈوچ اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب کیا۔ دراصل مجھے آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا، اس لیے میں نے آپ کا سینڈوچ کھا لیا، کیونکہ آپ تو اس معصوم سے شوہر کو کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلانے کا شرف نہیں بخشیں گی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی فرمانی تھی۔ تعبیر نے ناک سکھا کر منہ کھولا اور سینڈوچ کا بائٹ لیا۔ یزدان نے اس کی انگشت کو چھوا۔ تعبیر کا نوالا ایک بار پھر سے منہ میں رکا۔ مجھے ناشتہ کرنے دو، وہ اپنا ہاتھ آزاد کرواتی ہوئی چڑی تھی۔ یزدان نے اس کی پشت پر لب رکھے اور ہاتھ چھوڑ دیا، پر وہ لمس دیر تعبیر کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ اگر آج آپ کا بھائی نہ آیا تو مجھ سے امید مت رکھیے گا کہ میں پھر اس سے تمیز سے بات کروں گا۔ یزدان سے ناشتہ کروا کر گوہر افشانی کی۔ تعبیر ایک بار پھر سے اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ وہ تم سے اتنے بڑے ہیں، تھوڑی تو تمیز کر لیا کرو۔ تعبیر نے اس کا احساس دلانا چاہتا، پر یزدان شانے چکا کر رہ گیا۔ تعبیر حقیقت سے اسے دیکھتی ہوئی چیئر سے کھڑی ہوئی تھی۔ یزدان میں صلاحیت سے کھڑا ہوا، اسے اپنے پیچھے باہوں میں قید کر لیا۔ تعبیر سن رہی تھی، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، اور پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ اس کے چہرے سے بال ہٹا کر اس نے شریر سی گستاخی کی، اسے چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تعبیر کا دل یک ہاتھ لرز رہا تھا۔ وہ فوری پیچھے ہوئی، تم آج نہیں جاؤ گے، کل چلے جانا۔ یزدان جو مرنے والا تھا فوری رکا تھا۔ تعبیر میرا جانا ضروری ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ گھبرا جاتی ہے۔ نہیں جاؤ گی یزدان، میں نے کہہ دیا نا۔ وہ ضدی ہوئی تھی۔ اچھا ریلیکس، میں نہیں جا رہا۔ اسے تعبیر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ تعبیر اس کا چہرہ دیکھ کے نفی میں سائز لانے لگی۔ کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں جاؤں گا، وہ دوبارہ بولا تو تعبیر اس کے سینے سے لگی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک بار پہلے بھی تو وہ یوں ہی بے چین ہوئے تھے۔ تعبیر اس نے کچھ کھویا تھا، لیکن اب وہ اس شخص کو خود سے باندھ لینا چاہتے تھے۔ یزدان نے لب بیچ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اسے ناشتہ کروا کر اس نے نیم گرم پانی اس کے لبوں سے لگایا تو صنم نے بامشکل پانی حلق سے اتارا۔ مجھے پہلے خبر ہوتی تو میں خود تمہیں گرم پانی پلاتا، تاکہ تمہارے اندر جو تلخی بڑھی ہوئی ہے نا، وہ جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ باسط کے طرز پر اس نے گلاس لبوں سے ہٹا کر اسے خونہوا نگاہ سے دیکھا۔ ان سب باتوں کا کیا مقصد ہے؟ اگر اتنا ہی میرا وجود آپ کو برا لگتا ہے تو چھوڑ دیں، مجھے واپس بھیج دیں، مجھے میرے بھائی کے پاس۔
جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کے آنسو گاہ پر بہہ نکلے تھے، جبکہ باسط کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ دوبارہ بولو، اس نے سر سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، وہ بھی صنم تھی۔ رکو، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ گلاس سائے پر رکھے ہوئے اس کی جانب مڑا، جبکہ وہ خوف سے دوسری جانب کھسکے تھے۔ آپ بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے نرم ملائم بالوں کو گرفت میں لیے ہوئے وہ گھرایا تھا۔ باسط مجھے درد، اس کی گرفت نرمی لیے ہوئے تھی، لیکن اس کا لہجہ سا تھا۔ آج کے بعد اگر چھوڑنے کی بکواس کی نہ تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری عمر یاد رکھو گی۔ اس نے بالوں کو جھٹکا دے کر اس کا چہرہ بلند کیا۔ سبق سکھا تو رہی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے جانے دے، لیکن آپ ہی زبردستی یہاں پر لائے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے ایسی لڑکی کو مار ہی جانا چاہیے جس نے سب کو برباد کر دیا۔ اس نابیہ بحال کی شدت سے یادگار تھی، اپنے گناہ یادگار تھے۔ باسط نے اس کے بالوں کو چھوڑا، اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ صنم نظر جھکا کر آنسو اندر اتارنے لگے۔ تمہیں پچھتاوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ میں کہہ بھی دوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ سو سو کرتی ہوئی بولی تھی۔ اسے آج انم کی یاد آئی تھی، وہ کتنی معصوم تھی اور کس طرح برباد ہو گئی تھی، اور صنم تو گویا شایان ساگر کی کٹ پتلی تھی جسے وہ مکمل برباد کر دینے والا تھا۔ اس نے سر چٹکا اور صنم کو دیکھا۔ اچھا ہی ہے نا، تم تاعمر پچھتاوے میں رہو اور میں تمہارا پچھتاوا دیکھ کر سکون محسوس کرتا رہا ہوں۔ اس کے بالوں کو لٹوں کو کان کے پیچھے راستہ و تنسیا گویا ہوا تھا۔ صنم جو کسی میٹھے بول کی توقع کی ہوئے تھی، ایک بار پھر رو دی، جبکہ باسط کو آج پھر اس کا وہ تل اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ ہر بار اس نے تل پر اپنی دسترس جمانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ باسط نے اس کے گال کے تل کو انگوٹھے کی پوٹ سے دبایا تھا، جبکہ اس کے لفظوں پر سلگ رہے تھے۔ اس کی بھٹکتی ہوئی نظر اور ہمار سے پر چہرے نے کسی اندیشے سے دو چار کیا تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگی جب باسط نے اس کی کمر کی گرد ہاتھ ڈال کر اسے پاس کھینچ لیا۔ اس نے سہم کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانا چاہا، لیکن باسط کی گرد میں شاید یہ ناممکن تھا۔ باسط، کوئی آ جائے گا، وہ بد بولی، جبکہ دھڑکنیں اتل پھتل تھی۔ اس کا دل یوں کبھی اتنی شدت سے نہیں دھڑکا تھا جیسے اس لمحہ دھڑک کر اسے پاگل کر رہا تھا۔ تو آ جانے دو، وہ چہرہ قریب لائے ہوئے بولا۔ صنم نے آنکھیں بڑی کی اس کو دیکھا تھا، لیکن یہ بھی زیادہ دیر ممکن نہیں تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں جذبات کا علاوہ روشن تھا۔ دل تم سے محبت کرنے پر اکساتا ہے، لیکن دماغ تم سے نفرت کرنے پر، کیونکہ تم نے میرے چند عزیز لوگوں کو بہت ہی تکلیف دی ہے۔ صنم کا دل چاہ خود کو کہیں فنا کر لے، وہ اتنا کیسے گر گئی تھی۔ ایک بار بھی اپنی سوچ اور عقل کا استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ اب بھی فاصلہ بناتی ہوئی اسے نظر چرا رہی تھی۔ باسط کو اپنا دل بے قابو لگا، تبھی اس دل کو چھونے کے لیے جھکا، لیکن عین وقت پر دستک ہوئی تھی۔ باسط ہڑبڑا کر دور ہوا، لیکن پھر دروازے کو دیکھ کر دانت پیسے۔ یہ روز میڈم مجھے اسپیشل مومنٹ کریٹ نہیں کرنے دیں گے، وہ بڑبڑایا تو صنم کو سرخ کنداری ہو رہی تھی۔ آپ مشکل اپنی مسکراہٹ سنبھال پائی، جبکہ اپنی جان بچ جانے پر شکر بھی ادا کرتے۔ اس شخص کا یوں قریب آنا، اسے چھونے کی تمنا کرنا، صنم جیسے جذبات سے آئی لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا۔ زیادہ مت مسکراؤ، جس دن ہاتھ آگی نا، بس تمہاری ہے نہیں۔ اس کی بے بات سرگوشی پر اس کا دل گویا اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ باسط اس کی حالت سے آہذ اٹھائے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ باسط صاحب، روز نے دانت نمایاں کیے۔ روزی سدھر جاؤ، باس کو کہتا ہوں تمہاری بھی شادی کر دے۔ وہ ہفکی سے ہویا ہوا تھا۔ سر، وہ چڑ کر باسط کو دیتی ہوئی پاؤں پٹک کر واپس مڑے۔ میں باس کو بتاتی ہوں، آپ صنم کو ہر وقت ڈانٹتے ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے تیز قدموں سے رفو چکر ہوئی۔ رکو روز، اس کے پیچھے لپکا، جبکہ اندر صنم اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پر لانے کے لیے ہلکان تھے۔ شجیہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ کسل مندی سے بیڈ پر لیٹی تھی جب صدیقہ بیگم اندر داخل تھی۔ کیوں اماں، سب خیر ہے؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، ٹانگوں میں درد کی ٹیسی اٹھنے لگی تھی۔ سفیر آیا ہے، کہہ رہا ہے آج تیرا چیک اپ کروانا ہے۔ شجیہ کے چہرے کی رونق بحال ہونے لگی تھی۔ نکاح کے بعد گویا اس کا دل بدل گیا تھا۔ آج اس کا نہ بیزاری لایا تھا، نہ ہی اسے غصہ آیا تھا، بلکہ خوشی کی لہر پورے وجود میں پھیلی تھی۔ اس نے اپنے حلیے پر نظر دوڑائی تو اسے افسوس ہونے لگا تھا۔ بال کیچے میں الجھے بکھرے لپٹے ہوئے تھے، جبکہ خود سادہ سا سلوار سوٹ میں موجود تھے۔ اماں، انہیں اوپر نہ آنے دینا، رکھی کو بھیج دے، وہ میری مدد کر دے گی۔ میں ہوں نا، مجھے بتا کیا چاہیے تجھے؟ وہ سفیر زری سے ملنے گیا ہے۔ زری بھابھی سے؟ شجیہ چونکی تھی۔ گھبراؤ نہیں، زین بھی وہی ہے۔ وہ سفیر زرفشاں کا پھپھو زاد بھائی ہے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ شاید اس حقیقت سے ناآشنا تھی، یا پھر کبھی اس نے غور نہیں کیا تھا۔ ہاں، اب دیر نہ کر، ایسا کر سفیر کے پسندیدہ رنگ کو پہننا۔ نکاح کے بعد تم دونوں جا رہی ہو تو اچھا تھا تیار ہو کر جانا۔ زین نے سفیر اور شجیہ کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا۔ حادثے کی وجہ سے صدیقہ بیگم اور مخدوم چودھری نے کوئی بھی مزاحمت نہ کی تھی،
اور صدیقہ بیگم مطمئن بھی ہو چکے تھے۔ اماں میرا بلیک سوٹ نکال دو، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ دھیمے قدم لیتی واش روم کے جانب بڑھے تھے۔ دل الگ ہی لیپا دھڑک رہا تھا۔ صدیقہ بیگم دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی نظر اتارے اس کے وارڈروب کی طرف آئے تھے۔ اس کا سیاہ شلوار سوٹ نکال کر برابر رکھا اور ایک شال بھی نکال دی۔ جوڑی باغ سے انہوں نے نارمل سائز کا ایئر رنگز نکال کر ڈریسر پہ رکھ دیے تھے۔ وہ دلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی تو اماں کو دیکھا۔ اماں میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، فیشن شو میں نہیں۔ بلیک شلوار سوٹ پر گولڈن ایمبرائڈری اس کے نٹ کے بازو اسے اچھا خاصا برائٹ بنا رہے تھے۔ نکاح کے بعد صفی کے ساتھ پہلی مرتبہ جا رہی ہے، اچھا سا تیار ہو کر جا، دیکھ میں شال بھی تو رکھی ہے۔ وہ ماں کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر آئے گئی تھی۔ کپڑے چینج کر باہر آئے تو صدیقہ بیگم اب بھی موجود ہے۔ میں ہو جاؤں گی تیار، وہ جنبی تھی۔ مجھے اچھے سے پتا ہے تو کیسے تیار ہوگی، انہوں نے کہا تو شجیہ نظر چرا کر آئی گئی تھی۔ جلدی سے اچھا سا تیار ہو کر نیچے آ جا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے وہ نرمی سے بولی تو اس نے سر اسباب میں لایا تھا۔ بالوں کو آگے سے دونوں جانب سے ٹویسٹ دے کر اس نے پن اپ کیا، باقی ریشمی بالوں کو اس نے پونی ٹیل میں قید کر لیا۔ چہرے پر موئسچرائزر اور ضروری لازمات لگا کر اس نے لبوں پر ہلکا سا گلوس لگایا، لیکن اسے گلوس کافی ہلکا لگا تھا۔ اماں کے ڈر سے اس نے لبوں پر سرخ رنگ پھیلایا، پر وہ اسے اب کافی زیادہ برائٹ لگ رہا تھا۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیشو اٹھایا جب کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ یک خوف سے لرزی، لیکن پھر صفی کی محسوس خوشبو محسوس کیے ہوئے خوف پر گھبراہٹ تاری ہوئے تھے۔ لگا رہنے دو، ڈریس اگر اتنا ہیوی پہن لیا ہے تو اسے ذرا سے شوہ رنگ کو ہٹانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تعریف و تنقید ایک جملے میں مکمل کر چکا تھا۔ میں چینج کر لیتی ہوں، اماں کو کہا بھی تھا میں نے کہ یہ زیادہ ہو جائے گا۔ وہ لب باہر نکالے بولی تو صفی کا اس کا انداز بے قرار کر گیا تھا۔ ایک تو وہ خوبصورت تھی، دوسرا صفی کی جان تھی، تیسرا اس کا انداز صفی کو ہر بار اس کا مزید دیوانہ بنا دیتا تھا۔ ہاں کالو چینج، ہم ہاسپٹل ہی تو جا رہے ہیں، وہ پیچھے وہ لاپرواہی سے بولا اور شجیہ فوری سگار میز سے کھڑی، آپ نیچے جائیں میں چینج کر آتی ہوں، یہ لپسٹک بھی صاف کر دیتی ہوں۔ آج نہ جانے کیوں وہ احساس ہو رہی تھی، شاید صفی کو وہ ہر حال میں آج اچھی لگنا چاہتی تھی کہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑی جب صفی نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے جانب کے انجام۔ شجیہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی، اس نے صلاحیت سے اس کی کمر کی بازو حل کیا تھا کہیں وہ فاصلے پر نہ ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے سفیر، چھوڑیں آپ کے ایسے فاصلے مسز سفیر خان، اب تو تمہیں اپنے نام کر چکا ہوں، وہ گمبھیرتا سے بولا جبکہ شجیہ کی سماعت میں وہ نام مٹھاس گھل گیا تھا، لیکن اس کا یوں قریب آنا شجیہ کو احساس لا گیا تھا۔ پہلے تو ایک بے نام سا تعلق اس بے باک شخص کو روکے رکھتا تھا، اب جب نام ملا تھا تو اس شخص پر حدود باندھنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس نے گنی پل کو اٹھا کر صفی کو دیکھا جس کی سفید رنگت والا چہرہ آج زیادہ ہی روشن تھا اور چہرے پر پھیلے ہوئے بے باک تاثرات شجیہ کو ابھی سے ہلکان کر گئے تھے۔ آپ شاید ناراض تھے، شجیہ کو اچانک یاد آیا کیونکہ کافی دن سے اس نے میسج یا کال نہیں کیا تھا اور یہی چیز شجیہ کو اس کی ناراضگی کا پتہ دے دے۔ نکاح کیا ہوا تھا، شجیہ کا دل و دماغ سب بدل گیا تھا۔ ہاں ناراض تو اب بھی ہوں اور وہ تم ہی دور کرو گے۔ میں کیسے؟ شجیہ گھبرائی تھی۔ یہ تو تم بہتر جانتی ہو، فی الحال میں اپنی بیوی شجیہ سفیر خان کے پاس آیا، شجیہ چودھری سے صلح بعد میں کر لوں گا اگر وہ مجھے منا لے گی تو۔ اس نے ہونٹ کھول کے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اچھا پہلے چھوڑیں تو صحیح، پھر میں آپ کو منا لوں گی، وقت صاحب۔ ہاں ایسے نہیں شجیہ سفیر احمد، اتنی آسانی سے نہیں، اتنے سالوں کی بے روحی، اتنے سالوں کی کم مائگی کا بدلہ اتنی آسانی سے تم نہیں چکا سکتے۔ شجیہ کا دل بڑھنا سے لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا، اس نے کب سیدھا مجھ سے بات کی تھی، ہمیشہ وہی تو اس کی جانب بڑا تھا۔ سفیر، وہ لب تر کی بولی، لیکن سفیر نے اس کے لبوں پر انگشت رکھ دی تھی۔ فی الحال کوئی صفائی نہیں، کوئی وضاحت نہیں، اس کی باری میں کئی جذبات پناہ تھے۔ شجیہ کے گال دیکھنے لگے تھے، اس نے ہاتھ بڑھا کر کان میں پہنے ہوئے چوکور ٹاپس کو چھوا تھا، گویا تصدیق کی ہو کہ موجود ہے یا نہیں۔ میں یہ جدا نہیں کروں گی، وہ فوری بولی تو سفیر چونکا۔ میں حیران ہوں کہ جو لڑکی کل تک سیدھے طریقے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی تھی وہ اب کیسے بدل گئی۔ صفی کا طنزیہ انداز شجیہ کو ہاسا چبھا تھا، لیکن وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اپنا دل بدلنے پر حیران تو وہ بھی تھی۔ چینج کر لوں میں؟ کیوں؟ صفی نے لاپرواہی سے کہا، ہاسپٹل نہیں جانا؟ شجیہ نے یاد رہا تھا تو چلو۔ سفیر آپ مجھے الجھا رہی ہیں، وہ ضد چوئی تھی، تم بھی تو الجھا دیتی ہو، آج حساب برابر کر رہا ہوں۔ اس کے رخسار پر ہاتھ کی پوچھ پھیرے ہوئے وہ شجیہ کے بعد پھر سے دہکانے لگا تھا۔ دل جلانے آئے ہیں؟ وہ اپنی کپکپاہٹ پر قابو رکھے بولی تھی۔ ہفا ہفا لہجہ اسے نرمی پر مجبور کر گیا تھا، نہیں محبت جتانے۔ اگلے ہی پاس وہ نرم پڑتا اس کی پیشانی پر پرشدت لب جما گیا تھا، دیکھتے ہوئے رخسار ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔
जबकि मुठ्ठियां उसे साथी से बांध कर रही थी। इतनी खूबसूरत लग रही हो कि दिल चाह रहा है कि अभी इसी वक्त तुम्हें अपने साथ ले जाऊं कि कोई तुम्हें मेरी पनाहों से निकाल ही ना पाए। पर अब ऐसे लेकर गया, तुम्हारा बाप तो बाद में, तुम्हारा भाई पहले मेरी जान लीजिएगा। उसका चेहरा हाथों में थामे वो सच्चे जज्बात इस बेमरवत लड़की पर आया करता हुआ उसे आंखें भीग जाने पर मजबूर कर गया। सफीर, उसे भीगी नम आवाज में पुकारा। हुक्म मेरी जान। उसका अंदाज, उसका चेहरा नरमी से थमता। वो बोलती भी तो क्या। उसने नफी में साड़ी ला दिया तो सफीर मुस्कुराकर फासले पर हुआ। बैठ से उसकी चाय उठाकर उसने उसके बाजू से गुजारी कि नट के बाजू चुप से गया और शिफॉन का दुपट्टा उसने सर पर उठाकर गर्दन के गिर्द हल्का सा लपेट दिया। स्याह रंगत में उसका चेहरा मजीद खिला था। अब लग रही हो ना सफीर खान की बीवी शजिया सफीर अहमान। वह लजाकर रूह मोड़ गई थी। इस नजर को सह पाना अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। साथ ले तो जाता तुम्हें, लेकिन लाउंज में तुम्हारे अब्बा हजूर मौजूद हैं, ऐसे ही मूड ऑफ कर लेंगे। शजिया को बेवजह हंसी आ गई थी। सभी उसकी पूछ देखे हुए बाहर निकल गया था और शजिया अपना मोबाइल और बैग लिए बाहर निकल आई। उसके साथ ही फ्रंट पर बैठे वाइस दिल से मुस्कुराई थी। चलें, सफी ने इजाजत चाहे तो उसने सर अस्बाब में हिलाया था। गाड़ी हवेली की हदूद से निकली। कुछ ही देर में वह गांव से निकल आए थे। शजिया कभी सफी को देती और कभी बाहर के मनाजर में गुम हो जाती। वह खामोशी से सफर कर रहा था। उसकी खामोशी शजिया को चुभने लगी तो उसने पहलू बदला, लेकिन फिर मोबाइल पे होती वाइब्रेशन पर उसका ध्यान भटका। उसने फौरी मोबाइल देखा। वहां मौजूद शायान सागर का नंबर और मैसेज आज पहली मरतबा उसे नहायत ही बुरा लगा था। उसने साथी से दान पर दान चुमा लिए। बिना पढ़े उसे मैसेज डिलीट किया। अपने दिमाग में पनपते ख्यालात को अमली तौर पर सफ़ी के सामने पेश करने के लिए उसके जन्म बढ़े। सफ़ी, मुझे नया फ़ोन लेना है, उसने सामने देते हुए कहा था। और सफ़ी ने अचानक ब्रेक लगाई थी। उसके हवाश गैर मुतवक्का थे। और ये जो हाथ में पकड़ा है, इससे क्या मसला है? लास्ट टाइम भी ये मैंने ही भेजा था और उससे भी इतनी देर भी नहीं हुई। आप मुझे एक फ़ोन लेके दे सकते हैं? वह रूहान सी थी। लेकर दे सकता हूँ, लेकिन जब तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल ठीक है तो फिर क्यों जिद कर रही हो? फ़ोन खराब हो गया है सफ़ी, वह मासूमियत से बोली। शजिया, क्या मैं पागल हूँ? वो चिड़का बोला तो उसने लब दांत तले दबाकर शरारत से इस बात में साथ लाया और अगले ही पल विंडो से फ़ोन जोर से रोड पर फेंका। सफ़ी को गोया झटका लगा था। पागल लड़की, ये क्या किया? वह सदमे से बोला। सफ़ीर, मोबाइल बाहर गिर गया। वो अभी मासूम बनी थी। एक लगाऊंगा। उसने हाथ बुलंद किया जबकि शजिया दहल कर दूर थी और अपना चेहरा ढांप लिया। उसने तुम्हारी तस्वीरें और डाटा वगैरह था। सफ़ी को मोबाइल का काम नहीं था। उसकी हरकत पर अफसोस हुआ था। आपके पास मेरी काफ़ी तस्वीरें हैं। आप पहले मुझे फ़ोन लेकर दें, फिर सेंड कर देना, और अपनी भी ढेर सारी तस्वीरें। वह मज़े से बोली, गोया फर्क ही ना पड़ा था। तूने मोबाइल क्यों फेंका? सफ़ी ने आईब्रो उचकाई। पसंद नहीं था मुझे, उसने नज़र चुराकर नहौसत से कहा था। सफ़ी लब बीचे दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा ताकि मोबाइल उठा सके। उसमें शजिया की जरूरी पिक्स थी। सफ़ी रुके। वो सफ़ी को रोकना चाहती थी पर सफ़ी मोबाइल उठाकर देख रहा था। शजिया का दिल कांप उठा था। जैसे जैसे सफ़ी मोबाइल देख रहा था, शजिया का डर खौफ बढ़ रहा था। सफ़ी उसकी जन्म आए तो उसने अपनी शाल मुट्ठी में दबोच ली और दिल ही दिल में विरद करने लगे। बहुत ही बुरी हरकत किया तुमने। मुझे वैसे ही कह देती तुम्हें नया मोबाइल चाहिए, मैं ले देता, लेकिन इसे तोड़ने की क्या जरूरत थी? उसमें मेरी और तुम्हारी इतनी यादें थी। उसने टूटी स्क्रीन वाले मोबाइल सामने किया तो शजिया के जान में जान आए। आपको कहा तो था कि मुझे नया मोबाइल लेना, लेकिन आप सवाल जवाब करने लगे। अब आपकी नई नवेली बीवी आपसे फरमाइश भी नहीं कर सकती। अगले ही पल वो मासूमियत की आला मिसाल बने हुए नादीदा आंसू साफ की बोली, जबकि सफ़ी उसके ड्रामेबाजी पर हैरान हुआ। मिसिस सफ़ीर खान, आपकी तबीयत ठीक है? सफ़ी ने आगे बढ़कर उसके माथे को छुआ था और फिर गाल पर हाथ रख। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो शाने उचकाए हुए बोली थी। ऐसा लग रहा है कि मेरी बीबी के दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया, तभी ऐसे पागलों वाली हरकतें कर रही है। सफ़ी, वह दांत पीसे हुए चीख थी जबकि सफ़ी मुस्कुराया था। उसकी मुस्कान देती हुई शजिया का गुस्सा आया था। सच सच बताओ, क्यों फेंका था मोबाइल? तुम कभी ऐसी हरकतें नहीं करती, उसका बाजू पकड़कर पास कहते हुए संजीदगी से बोला था। शजिया ने उसके सीने पर हाथ रखा ताकि फासला कायम हो सके। आप घर जाकर पूछ लेना, अभी हम रोड पर हैं। शजिया ने नजर चुराई। मुझे अभी जानना है। वह बाजिद हुआ था और शजिया उसको देखा और फिर गहरा सांस लिया और गोया खुद को तैयार कर लिया सफ़ी की नाराजगी के लिए। इस फोन में कुछ ऐसे मैसेजेस और कुछ ऐसी चीजें थी जो आप अगर देख लेते तो आपको नागवार गुजरता और शायद आपको मुझसे नफरत हो जाती, हमारा रिश्ता भी खराब हो जाता। लेकिन मैं नहीं चाहती इस खूबसूरत बंधन में बांधने के बाद हम दोनों के दरमियान जरा सी भी नफरत या नाराजगी हो। सच कहूँ तो यह नकाब मेरा दिल बदल गया। चांदी दिनों में क्या काया पलटी हुई है मैं नहीं जानती, लेकिन आपका मैसेज ना आना, आपका मुझे फोन कॉल ना करना मुझे बेचैन कर गया, और आज आपका यूं आना मेरी खुशी की हाथ थे। तो यानी
تمہیں اس الجھے بکھرے گنوارے سے صفی خانے سے محبت ہو گئی ہے۔ صفی نے شجاع کو مزید اپنے جانب کھینچا اور کمر کے گرد بازو حال کیا تھا۔ صفی چھوڑیں، وہ جو اسے توقع کی بیٹھی تھی کہ وہ غصہ کرے گا، متجس ہو جائے گا۔ شجاع نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن اس کا سوال بھی وہ کیا تھا اس نے کا مطلب تھا۔ پہلے جواب دو پھر چھوڑوں گا۔ صفی کا لہجہ باری ہونے لگا تھا جبکہ شجاع اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جواب نہیں ہے میرے پاس۔ اگر یہی محبت ہے کہ آپ کا پاس آنا آپ کا خیال آئے تو میرا مسکرا دینا، تو سمجھ لے مجھے آپ سے نکاح والے دن ہی محبت ہو چکی ہے۔ صفی کے دل سے گویا ایک بڑا سا بوجھ سرکا تھا۔ اس کی دعائیں شاید قبولیت کا درجہ پا گئے تھے۔ شجاع چودھری سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کی تمنا اس نے بہت پہلے کی تھی اور آج وہ تمنا، وہ دعا قبول ہو چکے تھے۔ تم نے جو کیا اچھا کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں پہلے ہی تم سے نکاح کر لیتا تاکہ میری بیوی کو تھوڑی سی عقل آ جاتی ہے۔ اس کے پھولے ہوئے گالوں کو نظر کے حسام میں لیے وہ شجاع کا منہ پھلانے کا موجب بنا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، میں پہلے سے سمجھدار تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ سیدھی ہونے لگی تھی، لیکن صفی گستاخی کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سورہ پڑتے ہوئے چہرے سے دور ہوئی تھی۔ وہ بلا وجہ شاد درست کرنے لگی جبکہ گال الگ کنداری ہونے لگے تھے۔ وہ اپنی انگلیاں چٹاتی نظر ہی نہ اٹھا پا رہے تھے جبکہ سفیر سٹی کے دن بجاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ موبائل لینا ہے یا نہیں؟ اس کے کپکپاتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ کر کے وہ دوبارہ کی جانب جھکا تھا اور وہ دل فریبی سے بولا، نہیں چاہیے مجھے۔ صفی کا ہاتھ جھٹکا۔ ابھی تو اتنی محبت کی باتیں کر رہی تھی اور اب کیا ہوا؟ وہ لب دبائے شرارت پر آمادہ ہوا تھا، کوئی اپنی حرکت کا ذرا سا بھی احساس نہ ہو۔ صفی، شجاع چڑ کر بولی تھی، لیکن صفی کی نظر اب اس کے پھولے پھولے گالوں پر تھے جو اس کی توجہ بھٹکا رہے تھے۔ شجاع نے دہل کر اپنے گالوں پر ہاتھ رکھا، کہیں وہ دوبارہ نہ چھوڑے۔ میری نگاہ اس مرتبہ کہیں اور ہے۔ اس کا جذبات سے بوجھل لہجہ، بھٹکی ہوئی نگاہ اور تنہائی کا احساس شجاع کو رونے آنے لگا تھا۔ اچھا رونا مت، کچھ نہیں کر رہا، میں تنگ کر رہا تھا۔ اس کی روحانی صورت دیکھے ہوئے وہ بامشکل اپنے جذبات کنٹرول کر پا رہا تھا۔ شجاع نے سانس بھال کیا اور صفی کو دیکھا جس کی نرم گرم نگاہیں اس کا چورا وجود شجاع کو اپنی مضبوط پناہ گاہ لگی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر پڑے اپنے موبائل کو دیکھا۔ اس میں موجود سم بھی تو وہ توڑ دینے کا ارادہ کر چکے تھے تاکہ وہ شخص جو اس کا کچھ نہیں لگتا وہ دوبارہ اس کی بھٹکی ہوئی راہوں میں نہ کھینچ لے جو سراسر اسے گمراہی کی جانب لے جاتی، اور نہ ہی وہ صفی کو اپنا وہ سیاہ چہرہ دکھانا چاہتی تھی جو اس رشتے کو مخلص طریقے سے نبھانے کا عہد اپنے نکاح والے دن ہی کر چکے تھے۔ پھر وعدہ خلافی کر کے وہ کیوں کر اپنا اور صفی کا رشتہ خراب کرتے؟ وہیں دوسری جانب سفیر خان مطمئن ہو چکا تھا۔ شجاع اگر ہر اپنی ناگوارت کو بلا کر اس کی جانب آئی تھی تو وہ بھی ناشکرہ بن کر اس کا ہاتھ نہیں جھٹا سکتا تھا۔ نادانیاں تو ہر شخص کرتا ہے۔ شجاع تو نے بھی کی تھی، لیکن اس لڑکی کے ہاتھ اس کی ہر نادانی کو آرام سے معاف کر سکتا تھا۔ شجاع نے صفی کے سٹرنی پر رکھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہاتھ دیا۔ اب کیا چاہیے؟ اس کی جانب مڑا۔ ڈیر پر جانا ہے مجھے آپ کے ساتھ، وہ لب دبا کر بولتی صفی کو آنکھیں پھیلانے میں مجبور کر گئے تھے۔ تم ایکسیڈنٹ کرواؤ گی؟ اسے شجاع کا محملی ملائم ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ ساتھ مر جانے میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اس کا غیر متوقع جواب صفی کو احساس لا گیا تھا کہ وہ سچ میں کیپٹن سفیر احمد کی بیوی ہے جو شاید خطروں سے نہیں ڈرتے۔ خطرناک لڑکی! صفی نفی میں سانس لا کر آ گیا تھا۔ اس نے صفی کے بازو کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹا اور سر بھی بازو اور کاندھے پر ٹکا دیا۔ صفی کے دل کو اقرار آنے لگا تھا۔ اس کی کسی بھی فرمائش کو وہ رد نہیں کرنا چاہتا تھا۔